अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मिस अख्तर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मिस अख्तर वॉइस। ऐसी मालूमाती वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दफ़ा सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने कमरे में बैठकर एक ख़त पर कुछ तहरीर लिखी और तहरीर लिखने के बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने इस ख़त को अपनी जेब में डाल दिया और जेब में डालने के बाद अपनी तलवार नियाम में रखने के बाद और खंजर रखने के बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने अपना शाही लिबास बदला और एक आम लिबास पहनकर अपने घोड़े पर सवार रवाना हो गए। रवाना होने से पहले सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह से अली बिन सफियान ने फरमाया, हजूर आप जाने का इरादा रखते हैं? तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने अली बिन सफियान को इशारतन कहा कि जिस जगह मैं जा रहा हूँ वहाँ मेरा अकेला जाना ही मुनासिब होगा, लिहाजा मेरे साथ कोई भी सिपाही नहीं जाएगा। अली बिन सफियान भी जानता था कि जिस जगह सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह जा रहे हैं वहाँ सिर्फ सुल्तान का अकेला जाना ही बेहतर है। लेकिन जिस जगह सुल्तान जा रहे थे वो बहुत दूर थी और इस जगह पर पहुंचने के लिए सुल्तान को मुसलसल कई जंगलों, गांवों और कस्बों से गुजरना था। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने अली बिन सफियान को खुदा हाफिज कहकर अपने तेज़ रफ्तार घोड़े पर सवार होते हुए चलते चलते सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह को तकरीबन 3 दिन मुसलसल सफ़र करने के बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह एक गार के दाने पर जा पहुँचे। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने सलाम किया तो अंदर से जवाब आया, ए मेरे सुल्तान अंदर आ जाइए। दर हकीकत इस गार के अंदर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह का एक बड़ा रहनुमा बुजुर्ग रहता था जो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के खुफिया पैगामात सुल्तान के जासूसों तक पहुंचाता था। लिहाजा सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी जब भी इस बुजुर्ग को पैगामात देने जाते सुल्तान अकेले जाते और किसी को साथ ना लेकर जाते थे, क्योंकि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह अपने अलावा किसी पर आंख बंद करके भरोसा नहीं कर सकते थे। जब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह इस बुजुर्ग के पास पहुँचे तो इस वक्त जोहर की नमाज का वक़्त था। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने सलाम करने के बाद फ़ौरन जोहर की नमाज अदा की और नमाज अदा करने के बाद बुजुर्ग ने आपके लिए गरम गरम मशरूब तैयार किया। सुल्तान ने गरम मशरूब पिया और खाना खाने के बाद वहाँ से रवाना होने की तैयारी करने लगे। इस बुजुर्ग ने आप रहमतुल्लाह अलैह को फरमाया, हजूर आज की रात यहाँ इंतज़ार कर ले, कल सुबह ही आप रवाना हो जाना और शाम के बाद किसी मुनासिब जगह पर क़याम करना और फिर अगली सुबह अपना सफ़र जारी रखना और इससे आपको मुश्किल भी नहीं होगी, आपका किसी मुसीबत से भी सामना नहीं होगा। लेकिन सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह का एक एक लम्हा कीमती था, लिहाजा सुल्तान ने सोचा कि जो सफ़र शाम तक हो जाएगा वो मेरा वक्त बच जाएगा। लिहाजा सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह अपने घोड़े पर सवार रवाना हो गए। लेकिन इत्तफाकन जिस रास्ते से सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह गुजरे थे इस रास्ते पर एक दिन पहले बारिश आने की वजह से बहुत ज़्यादा कीचड़ था और कीचड़ की वजह से इस रास्ते से निकलना सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि ऐसी जगह पर डाकू के हमले का होना खतरा से ज़्यादा बढ़ जाता था। लिहाजा सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह रास्ते जानते थे। लिहाजा सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने दूसरा रास्ता लिया और इस रास्ते से अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गए। चलते चलते सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह को एक ऐसी बस्ती में जाकर शाम हुई जो कि समंदर के किनारे थी और समंदर के किनारे एक मंदिर यानी बुतखाना बना हुआ था और इस बुतखाने के थोड़ा सा फासले पर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को एक बस्ती नज़र आई। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने सोचा कि आज की रात इस बस्ती में किसी के पास क़याम करना ही बेहतर रहेगा। लिहाजा सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह जब इस बस्ती में पहुँचे तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह का घोड़ा एक बूढ़ी की झोंपड़ी के आगे जा रुका। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के घोड़े की जैसे ही आवाज़ इस बूढ़ी ने सुनी तो दौड़कर अपने खेमे से बाहर निकल आई
اور اس نے آ کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو فرمایا، اے مسافر، جب بھی کوئی مسافر اس بستی سے گزرتا ہے تو میں ہی اس کی مہمان نوازی کرتی ہوں، لہٰذا آپ آج کی رات میرے پیاس قیام کریں۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ مسافر کون ہے اور کہاں سے آ رہے ہیں۔ انہوں نے آپ کو مسافر سمجھا اور جھونپڑی کے اندر لے گئی۔ اس نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو مسافر سمجھا اور دوسری طرف سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ایک عام آدمی کے حلیے میں تھے، لہٰذا اس عورت کو پہچاننے میں بہت مشکل ہو گیا کہ آپ کون ہیں۔ بوڑھی عورت نے سلطان کے لیے اچھا سا کھانا تیار کیا اور سلطان کو پیش کیا۔ بوڑھی عورت کی باتوں سے ہی سلطان کو پتہ چل گیا تھا کہ یہ بوڑھی عورت مسلمان ہے، اور وہاں ایک مسجد دیکھ کر سلطان کو یہ بھی پتہ چل گیا کہ یہ ساری بستی مسلمان ہے، لہٰذا سلطان صلاح الدین ایوبی نے آرام سے بیٹھ کر کھانا نوش فرمایا۔ لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کوئی عام آدمی نہیں تھے۔ آپ کی دور اندر آنکھوں نے یہ جانچ لیا کہ وہ بوڑھی عورت اس وقت بہت پریشان تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے دوسری طرف دیکھا تو بستر میں ایک نوجوان حسین و جمیل لڑکی سو رہی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے بوڑھی عورت کو کہا، اماں جی، یہ کون ہے اور آپ اتنی پریشان کیوں ہیں؟ تو اس نے کہا، اے مسافر، یہ پوچھ کر کیا کرو گے؟ تم نہیں جانتے کہ کل میرے اوپر کیا قیامت گزرنے والی ہے۔ جب اس کے منہ سے یہ الفاظ نکلے تو سلطان بڑا حیران ہوا اور پوچھا، اماں جی، آخر ایسا کیا ہوا؟ تو اس نے کہا، بیٹا، شاید آپ بھی سمندر کے کنارے ایک بت خانہ دیکھا ہوگا۔ بستی کے لوگوں کا ایمان ہے کہ اس بت خانے میں ہر سال ایک شیطان آتا ہے، اور وہ شیطان ایک نوجوان کنواری لڑکی کی بلی لیتا ہے۔ ہر سال ہماری بستی میں چھٹے سال کے دن نوجوان لڑکی کا نام آ جائے تو اس لڑکی کو اس بت خانے کے اندر دلہن بنا کر بٹھا دیا جاتا ہے، اور رات کو جب وہ شیطان آتا ہے تو اس لڑکی کو مار دیتا ہے اور اس کا خون پینے کے بعد وہاں سے چلا جاتا ہے، اور سال میں ایک بار وہ شیطان آتا ہے، اور ہماری بستی والوں کا یہ کہنا ہے کہ اگر اس شیطان کو بلی نہ دی گئی تو وہ ساری بستی کو مار دے گا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بڑے پریشان ہوئے اور کہا، ماں جی، مسلمان ہو کر بستی والوں کا اتنا کمزور ایمان ہے، یہ بہت شرم کی بات ہے کہ کبھی شیطان بھی مندروں میں آئے اور نوجوان کنواری لڑکی کی بلی لے۔ شیطان بھی انسان کا خون پیتا ہے۔ تو اس بوڑھی عورت نے کہا، بیٹا، یہ جھوٹ نہیں، یہ سچ ہے، کیونکہ ہر سال ہم اس مندر کے اندر ایک کنواری لڑکی کو بٹھاتے ہیں، اور جب صبح اس مندر میں جاتے ہیں تو اس لڑکی کی جان نکل چکی ہوتی ہے اور وہ مردہ ہوتی ہے۔ سلطان بڑا حیران ہوا اور پوچھا، اماں جی، تو پھر آپ کیوں پریشان ہیں؟ تو اس نے کہا، اے مسافر، اس بار کسی اور لڑکی کی باری نہیں بلکہ میری اکلوتی بیٹی کی باری ہے، لہٰذا کل شام میری بیٹی کو اس مندر میں بٹھایا جائے گا، اور میری اکلوتی بیٹی کل شیطان کے ہاتھوں ماری جائے گی، اور اگر میں نے اپنی بیٹی کی بلی دینے سے روکا تو اس بستی والے ہم دونوں کو مار دیں گے۔ یہ سن کر سلطان بڑا حیران ہوا اور کہا، اماں جی، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اگر آپ کو اپنے اللہ پر بھروسہ ہے تو آپ مجھ پر بھروسہ رکھیں، آپ کی بیٹی کو کچھ نہیں ہوگا۔ بوڑھی عورت کو سلطان کی باتوں سے تھوڑا بہت تو اطمینان ملا، لیکن یہ خوف اسے دل ہی دل میں کھائے جا رہا تھا کہ کل میری اکلوتی بیٹی شیطان کے ہاتھوں بلی چڑھ جائے گی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اگلی صبح اپنا سفر شروع نہیں کیا اور وہاں ٹھہر گئے۔ جب شام کا وقت ہوا تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے بوڑھی عورت کو کہا، اماں جی، آپ مجھے اپنی بیٹی کی جگہ گھونگھٹ پہنا کر اس بستی والوں کو اس مندر میں بٹھا دے تاکہ میں اس راز سے پردہ اٹھا سکوں کہ آخر اس مندر کے اندر حقیقت میں شیطان آتا ہے یا پھر بستی والوں کا ایک وسوسہ ہے۔ اس بوڑھی عورت نے کہا، بیٹا، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ اگر شیطان کو پتہ چل گیا کہ اس کے ساتھ دھوکہ ہوا اور ایک لڑکی کی جگہ ہم نے ایک مرد کو بٹھا دیا تو وہ ساری بستی کو مار دے گا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس بوڑھی عورت کو کہا، اماں جان، اگر آپ کے دل میں ذرا سا بھی ایمان ہے تو آپ مجھ پر بھروسہ کریں اور مجھے اپنی بیٹی کی جگہ گھونگھٹ میں بٹھا دیں، میں آج رات کی اس رات سے پردہ اٹھا دوں گا۔
اس بڑی عورت نے نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی بیٹی کی جگہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو گھونگھٹ میں بٹھا دیا اور بستی والوں کو کہا کہ میری بیٹی بالکل تیار ہے، لہٰذا آپ لے جائیں۔ بستی والوں نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو ایک ڈولی میں بٹھایا اور اس مندر میں جا کر بٹھا دیا۔ بستی والے چلے گئے، اندھیرا چھانے لگا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی وقت مندر کے اندر گھونگھٹ اتارا، سمندر کے کنارے گئے اور وضو کیا اور نماز عشاء ادا کرنے کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کرنے لگے۔ وقت گزرتا رہا، آدھی رات کا وقت ہوا لیکن کوئی بھی شیطان نہیں آیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ دوبارہ حاجت کی وجہ سے باہر گئے، سمندر کے کنارے وضو کیا اور آ کر دوبارہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے لگے، لیکن ابھی تک شیطان نہیں آیا اور اتنے میں تہجد کی نماز کا وقت ہوا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے تہجد کی نماز پڑھی اور فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد قرآن پاک کی تلاوت میں اتنا مشغول ہو گئے کہ دوپہر کا وقت ہو گیا اور سلطان کو پتہ ہی نہ چلا۔ دوسری طرف صبح جب بستی والوں نے بوڑھی کی بیٹی کو دیکھا تو یہ بات پورے گاؤں میں پھیل گئی اور لوگ ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ اگر اس بوڑھی کو بیٹی اس جگہ موجود ہے تو پھر اس مندر میں کون لڑکی رات کو شیطان کے ہاتھوں چڑھ گئی؟ یہ سن کر تمام لوگ بستی والے اکٹھے ہو کر اس بوڑھی عورت کے پاس پہنچے اور سوال کیا، بوڑھی اماں، اگر آپ کی اس بیٹی صحیح سلامت ہے، آپ کے پاس موجود ہے، تو رات کو مندر میں کون لڑکی موجود تھی جو کہ شاید اب شیطان کے ہاتھوں مر چکی ہوگی؟ تو اس بوڑھی عورت نے بستی والوں کو شروع سے لے کر ساری کہانی سنائی اور کہا کہ رات کو میں نے اپنی بیٹی کی جگہ ایک مسافر کو، جس نے مجھے مجبور کر دیا تھا کہ میں نے بٹھا دیا، اور رات کو شاید شیطان نے اس مسافر کو میری بیٹی کی جگہ مار دیا ہوگا۔ یہ سن کر تمام لوگ بستی والے اس تجسس کے ساتھ اس مندر کی طرف دوڑنے لگے اور دیکھا کہ جا کر دیکھیں کہ آخر اس مسافر کے ساتھ کیا ہوا۔ جب وہ بستی والے مندر کے اندر پہنچے تو دیکھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ قرآن پاک کی تلاوت میں مشغول تھے۔ سبحان اللہ! انہوں نے جب سلطان کو قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے دیکھا تو وہ لوگ بڑے حیران ہو گئے اور کہا کہ آخر یہ نوجوان ساری رات مندر کے اندر موجود رہا لیکن شیطان نے اس کو کچھ نہ کہا۔ اتنے میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی جگہ سے اٹھے اور ان بستی والوں کو کہا، اے بستی والوں، میں ساری رات قرآن پاک کی تلاوت کرتا رہا، 3 بار سمندر کے کنارے وضو کرنے کے لیے گیا لیکن مجھے تو کوئی ایسا شیطان نظر نہیں آیا۔ یہ سن کر وہ بستی والے بڑے حیران ہو گئے اور پھر اتنے ہی بوڑھی اماں نے کہا، پھر اے مسافر، ہمیں یہ بتاؤ کہ آخر شیطان مندر میں نہیں آتا تو اس لڑکی کی جان کیسے نکل جاتی ہے جس کو رات کو مندر میں بٹھا دیا جاتا ہے؟ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اس سمندر کے دونوں طرف جنگل ہی جنگل ہیں، پچھلا حصہ سارا سنسان ہے اور سامنے کی طرف سمندر ہے جس کی رات کو کتنی خطرناک لہریں دکھائی دیتی ہیں۔ آپ ہی اندازہ کریں کہ جب ایک لڑکی کو پتہ چل جائے کہ اس کی موت ہونے والی ہے تو وہ اپنی موت سے پہلے اس خوف سے مر جاتی ہے، اور پھر دوسری طرف ہر طرف رات کو جنگل ہی جنگل اور سمندر ہونے کی وجہ سے آپ جس لڑکی کو بٹھاتے ہیں وہ اس ڈر کی وجہ سے مر جاتی ہے اور کوئی شیطان نہیں آتا، لہٰذا آپ کو آج کے بعد اس مندر میں کسی بھی لڑکی کو بلی چڑھانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اور اسی طرح سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی بہادری اور دلیری کی وجہ سے وہ گاؤں والے اتنی بڑی مصیبت سے بچ گئے، اور اس بوڑھی عورت نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پیر چومنا شروع کر دیے اور فرمایا، اے مسافر، اگر تم نہ ہوتے تو شاید اب تک میں بھی مر چکی ہوتی، میری بیٹی کے علاوہ میرا اور کوئی اس دنیا میں موجود نہیں، اور اگر آپ نہ آتے تو شاید میری بیٹی بھی مر چکی ہوتی۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، اماں جان، بے شک آپ مہمانوں کی اتنی قدر کرتی ہیں، حتیٰ کہ رات کو آپ اپنی پریشانی میں تھیں لیکن آپ نے میری مہمان نوازی میں ذرا بھی کمی نہیں چھوڑی، اور اللہ تعالیٰ کو آپ کی یہ نیکی پسند آ گئی اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کی مدد کرنے کے لیے بھیج دیا۔ تو اتنے میں بستی والوں نے پوچھا، اے نوجوان، آخر تم کون ہو؟ اتنے بہادر اور دلیر انسان ہم نے آج تک نہیں دیکھے۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اے بستی والوں، میں اس سلطنت کا سلطان صلاح الدین ایوبی ہوں،
جب یہ بات ان لوگوں نے سنی تو فرمایا، اے سلطان معظم، بے شک ہم نے آپ کی دلیری کی، بہادری کی اور عقل مندی کے بہت قصے سنے تھے، لیکن آپ کو اتنا دلیر اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا تھا، اور آج آپ کی دلیری تمام بستی والوں نے دیکھ لی۔ اور اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ان بستی والوں کو خدا حافظ کہا اور چلے گئے۔